अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आबरू की तीसरी एपिसोड के साथ, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसी तरह मुझे अपने मोहब्बत और प्यार से सपोर्ट करते रहें। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। आबरू घूंघट डाले बैठी थी कि दरवाजे की आवाज़ आई। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। ज़ावियार दरवाज़ा अंदर से लॉक करके छोटे-छोटे कदमों से आबरू की जानिब बढ़ा। वो बेड पर आबरू के पास आकर बैठ गया, फिर उसका घूंघट उठाया। वो नाजुक सी नीली आंखों वाली दुल्हन लाल जोड़ी में मलबूस हुस्न जमाल का पैकर थी। उसके हुस्न सहर में वो कमाल था कि सख्त से सख्त दिल को भी मोम बना सकता था। उसने अपनी झील सी नीली आंखों से अपने दूल्हे को देखा। आप? वो बेयकीनी से बोली। हाँ 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 हाँ, मैं सैयद ज़ावियार आलम बख्श। ज़ावियार ने जोरदार ठहाका लगाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आबरू अपनी ताकत से चीख कर बोली। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी चीख सुनने वाला। तुमने मुझे बर्बाद करके शादी का ड्रामा रचाया, ऐसे हालात पैदा किए कि मैं इनकार न कर सकूं। आखिर ये सब कुछ क्यों किया? आबरू सर्द लहजे में बोली। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकली। इतने लंबे चौड़े ड्रामे की तशरीह सिर्फ 4 लाइन्स में बयान कर दी। ज़ावियार के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नुमाया हुई। आबरू बेड से उतरकर सारी सजावट बिगाड़ने लगी, फूलों की लड़ियां तोड़कर फेंकने लगी। पल भर में उसने पूरे कमरे की हालत तहस नहस कर दी थी। तुमने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरा तमाशा बना दिया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बना दूंगी। वो चीख कर बोल रही थी। ज़ावियार उसे खामोशी से देख रहा था। वो बहुत पुरसुकून नजर आ रहा था। न जाने कैसा एहसास था जो उसे अंदर तक मुतमईन कर रहा था। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, तुम इंसान नहीं, हैवान हो। खुद को ज़मीनी खुदा समझते हो। एक दिन तुम्हारा ये तकब्बुर मिट्टी के ढेर होगा इंशाअल्लाह। आबरू गुस्से में क्या-क्या बोली जा रही थी, उसे खुद भी इल्म नहीं था। नई नवेली दुल्हन अपने सुहाग का सेज ऐसे तबाह नहीं करती। ज़ावियार बहुत पुरसुकून अंदाज में बोला। सुहाग का सेज? माई फुट! मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो। क्योंकि आबरू बहुत दिलेर लड़की थी, इसलिए ज़ावियार की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रही थी। तलाक देने के लिए तुमसे निकाह नहीं किया है दुश्मने जान। अब तुम्हें सारी जिंदगी इसी कैद में गुजारनी है। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ज़ावियार उसके नजदीक आकर सख्ती से उसके बाजुओं को जकड़ कर बोला। क्या करोगे? मुझे मार डालोगे? मार दो, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ना ना ना, इतनी सस्ती सजा देने का मैं कायल नहीं हूँ। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा, इतनी अजियत दूंगा कि तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। जितना जोर आजमा सकते हो आजमा लो। मैं भी वादा करती हूँ, कभी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगी। आबरू ने अपने हाथों से चुटकी बजाते हुए उसे चैलेंज किया। देखते हैं इस जिंदगी के खेल में जीत किसके मुकद्दर में आती है और कौन हार तस्लीम करेगा। ज़ावियार बेडशीट पर पड़ी फूलों की पत्तियां आबरू के मुंह में झाड़ता हुआ मुस्कुराया, फिर आराम से सो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके बड़ी सुकून की नींद सो रहे हो।
میں نے بھی تمہاری نیندیں حرام نہ کر دیں تو میرا نام بھی آبرو شفیع نہیں۔ آبرو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی زاویار کو سوتا دیکھ کر اپنے دل میں بولی، میمونہ اٹھو نا، اتنی جلدی کیوں سو رہی ہو؟ اصغر میں بہت تھک چکی ہوں، پلیز سونے دیں، وہ نیند میں بولی۔ میمونہ ابھی اٹھو یار، بعد میں سو جانا، اصغر اسے بازوؤں سے جھنجھوڑ کر بولا۔ اصغر پلیز تنگ نہ کریں، مجھے سونے دیں اور خود بھی سو جائیں۔ یا اللہ کیسی بیوی دی ہے تو نے، نئی نئی شادی ہوئی ہے پھر بھی سونا پڑ رہا ہے، اصغر منہ بسوڑے بولا۔ صبح زاویار کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر آبرو پر گئی جو زمین بوس تھی، اس کی چوڑیاں اور جویلری وہیں زمین پر پھینکی ہوئی تھی، شاید غصے میں اس نے اتار پھینکی تھی۔ دوپٹہ برابر میں پڑا تھا، شاید نیند میں اس کے جسم سے اتر گیا تھا۔ زاویار کو احساس ہوا کہ آبرو گہری نیند سو رہی ہے، وہ آبرو کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ زاویار کو للکارنی چلی تھی، ابھی خود کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہیں میں ہر پل ایک موت دوں گا۔ اب وہ اٹھ کر کچن میں گیا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر روم میں آیا، پھر آبرو پر اس نے پوری بوتل انڈیل دی۔ ٹھنڈا پانی آبرو کی گرم وجود پر گرا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے سرخ ہوئی۔ میری بیوی صبح کے 10 بجے تک سوتی رہے، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ بیسٹ نام تم پر جچتا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو، اور بہت زبان چلتی ہے تمہاری، اس کا بھی علاج کرتا ہوں۔ فی الحال جا کر فریش ہو کر تیار ہو، میمونہ بھابھی اور اصغر ناشتے پر آ رہے ہیں۔ ہیلو مسٹر، یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری کوئی بات مانوں گی یا تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھوں گی، سمجھ آئی ہے تمہیں؟ اب ہٹو میرے راستے سے، یہ کہتی ہوئی وہ واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ میں ابھی فریش ہو کر کیا پہنوں گی؟ کپڑے تو میرے پاس نہیں ہیں، یہ شادی کا جوڑا کب تک پہنے رہوں؟ یہ بھی اس بیسٹ نے پانی ڈال کر خراب کر دیا ہے۔ آبرو فریش ہو کر ڈریسنگ روم میں کھڑی سوچ رہی تھی۔ یہ سوچتی ہوئی اس نے الماری کھولی تو حیران رہ گئی۔ آدھی سے زیادہ الماری اس کے کپڑوں سے بھری پڑی تھی، سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی ڈیزائنر ڈریسز تھے جسے وہ صرف ٹی وی اور ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی قیمتی لباس وہ خود بھی کبھی پہن سکتی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ باہر آئی۔ زاویار ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ بات سنو، آبرو نے زاویار کو آواز دی۔ کہو، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ یہ سارے کپڑے ہاں تمہارے ہیں، میں نے ایک دن میں ساری شاپنگ کی ہے، پتہ نہیں تمہیں پسند آئے گا بھی یا نہیں، کیونکہ لڑکیوں کی شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے مجھے، جو سمجھ آیا میں نے لے لیا۔ نہ جانے کیوں زاویار نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ تمہیں اتنا اپنے دماغ پر زور نہیں دینا چاہیے، مجھے لے کر زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اس گھر میں صرف چند دن کی مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر آبرو چینجنگ روم میں چلی گئی۔ یہ تو صحیح رہی تھی، مجھے اتنی فکر کیوں ہونے لگی؟ اسے پسند آئے یا نہ آئے، میری بلا سے جائے۔ رخسانہ بی بی، ریشما سے کہہ دیں میرے کمرے کی اچھی طرح صفائی کر دے۔ زاویار لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ جی صاحب جی۔ صاحب جی، دلہن بیگم کے لیے ناشتے میں کیا بنانا ہے؟ رخسانہ بی بی نے پوچھا۔ رخسانہ بی بی زاویار کی خانسامہ تھیں۔ ریشما رخسانہ بی بی کی بیٹی تھی جو گھر کی صاف صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ آج آپ اپنی دلہن بیگم کو ان کی پسند کا کھانا کھلا دیں، کل سے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ وہ کیا کھائے گی۔ جی صاحب جی، یہ کہہ کر
رخسانہ بی بی کچن میں چلی گئی۔ کیسا ہے میرے یار؟ اصغر آتے ہی زاویار سے گلے ملا۔ السلام علیکم زاویار بھائی۔ میمونہ سلام کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، زاویار نے سلام کا جواب دیا۔ وہ ہر کسی سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، جتنی ضروری ہو اتنی ہی باتیں کرتا تھا۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے تھے، وہ صرف رسمی باتیں کرتا تھا اور رسمی طور پر ملتا جلتا تھا۔ زاویار بھائی، آبرو کہاں ہے؟ جی بھابھی، وہ کمرے میں ہے، تیار ہو رہی ہے۔ میں اس سے روم میں ہی جا کر مل لیتی ہوں، یہ کہہ کر میمونہ آگے بڑھی۔ زاویار کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں آبرو میمونہ کو ساری حقیقت نہ بتا دے۔ رک جائیں بھابھی، وہ بس آتی ہی ہوگی۔ جانے دے یار، دونوں ہماری طرح بچپن کی ساتھی ہیں، انہیں باتیں کرنی ہوں گی، تم جاؤ۔ میمونہ اسباب میں سر ہلا کر چلی گئی۔ کیسی ہو آبرو؟ میمونہ پرجوش ہو کر بولی، پھر اس سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم اتنی بجھی بجھی کیوں لگ رہی ہو؟ میمونہ نے محسوس کیا آبرو خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھے تم اداس لگ رہی ہو۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ اتنی جلدی ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے ریئیکٹ کروں۔ ہاں 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 پاگل، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، بتاؤ کل کی رات کیسی گزری؟ میمونہ نے شرارت سے پوچھا۔ میمونہ کے سوال پر آبرو نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ او ہو، شرما رہی ہو؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، نہیں پوچھتی۔ اب خوش؟ آبرو نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تمہاری ڈریس تو بہت پیاری لگ رہی ہے، کب لی؟ میں نے نہیں لی، زاویار لے کر آئے ہیں، آبرو نے ہولے سے کہا۔ کیا بات ہے بھائی، کچھ بھی کہو، زاویار بھائی کی پسند ہے بڑی کمال کی، اب تمہیں ہی دیکھ لو۔ میمونہ آبرو اور زاویار کی شادی سے بہت خوش تھی، کیونکہ اصغر اور زاویار بھی جگری دوست تھے۔ زاویار اصغر سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کا پورا دھیان آبرو کی اور لگا تھا۔ اسے تو یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں آبرو میمونہ کو ساری بات نہ بتا دے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے آبرو اور میمونہ کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظر آبرو پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آبرو نے ڈارک گرین لانگ فراک اور چوڑیدار پاجامہ زیب تن کیا ہوا تھا، جس میں گولڈن کلر کی نفیس سی باریک بیل لگی ہوئی تھی۔ جالی کا دوپٹہ گلے میں ڈالی ہوئی تھی، کانوں میں گولڈن چھوٹے سائز کے جھمکے، گلے میں چین، ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ کمر سے نیچے تک کے لمبے گھنے بال، جسے سامنے سے فرینچ بریڈ بنایا ہوا تھا، باقی کھلے چھوڑ دیے تھے، جو اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگی ہوئی تھی، جھیل سی نیلی آنکھوں میں کاجل کے ڈورے زاویار کا چین چھین رہے تھے۔ جب جب وہ سیڑھیوں سے نیچے کی جانب قدم رکھتی تو پازیب کی جھنکار زاویار کے ویران دل میں موسیقی کے تار چھیڑ رہے تھے۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئیں، سب مل کر باتیں کر رہے تھے۔ تھینک یو زاویار بھائی، میمونہ نے کہا۔ تھینک یو کس بات کی؟ زاویار نے لا علمی سے پوچھا۔ میری دوست کو پسند کرنے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے۔ ہمیشہ سے میری دلی خواہش تھی ہم دونوں کے ہسبینڈ بھی دوست ہوں، تاکہ ہم دونوں سہیلیاں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ایسی بات ہے تو تھینک یو مجھے آپ کو کہنا چاہیے۔ میمونہ بھابھی، آپ کی دوست ہے ہی اتنی پیاری کہ مجھے پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گئی۔ زاویار نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ اپنے اس احساس سے
خود بھی ناواقف تھا۔ آبرو کو اپنا بنانے کی خوشی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ بھائی میں تو تھینک یو اپنی بھابھی سے کہوں گا کہ وہ میرے بھائی جیسے دوست کی زندگی میں آ کر اسے مکمل کر لیا۔ آبرو نے اصغر کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ زاویار اب مطمئن تھا، وہ سمجھ چکا تھا آبرو نے میمونہ کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ صاحب جی ناشتہ لگ چکا ہے، آپ لوگ آ جائیں، رخسانہ بی بی آ کر بولی۔ سب مل کر ناشتہ کر رہے تھے اور رسمی گفتگو بھی چل رہی تھی۔ آبرو تم کب سے ناشتہ لے کر بیٹھی ہو، کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ کس سوچ میں ڈوبی ہو؟ میمونہ نے غور کیا۔ آبرو ناشتہ نہیں کر رہی تھی۔ زاویار جو اصغر سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، میمونہ کی باتوں پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا آبرو میری جان، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ زاویار نے ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے باہوں کے گھیرے میں لیا، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ میں کھا رہی ہوں۔ آبرو تھوڑا کسمسائی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ میمونہ یہ دیکھ کر شرمائی تھی۔ کیا ہوا میری جان، یہ لال ٹماٹر کیوں ہو رہی ہو؟ کہو تو میں بھی ایسے ہی باہوں میں بڑھ لوں؟ اصغر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں خود کھا لوں گی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آبرو کے لہجے کی کڑواہٹ زاویار صاف محسوس کر رہا تھا۔ نہیں میری جان، اس میں تکلیف کیسی؟ اب تو زندگی بھر کا ساتھ ہے، یہ سب تو چلتا رہے گا۔ زاویار اسے میٹھی چھری سے حلال کر رہا تھا۔ زندگی بھر کا ساتھ مائی فٹ، یہ بھول ہے تمہاری، جلدی میں تم سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، آبرو نے آہستگی سے زاویار کے کان میں کہا، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ اب بھی تھی۔ زاویار اپنے ہاتھوں سے آبرو کو ناشتہ کروا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آبرو بنا کچھ کہے کھا رہی تھی، کیونکہ اصغر اور میمونہ سامنے تھے۔ اصغر اور میمونہ بھی ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے۔ ولیمے کا کیا سوچا ہے، کب کرنا ہے؟ اصغر نے سوال کیا۔ سوچنا کیا ہے، دونوں بھائی ساتھ ولیمہ کریں گے، تیری خواہش کے عین مطابق، زاویار مسکرا کر بولا۔ یہ ہوئی نا بھائیوں والی بات، اصغر پرجوش ہو کر بولا۔ چل ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، اصغر ناشتے سے فارغ ہو کر بولا۔ اشرف چاچا کو میرا سلام کہنا۔ زاویار اور آبرو انہیں سی آف کرنے کے لیے آئے۔ اصغر نے اسباب میں سر ہلایا۔ زاویار بھائی کتنے خوش نظر آ رہے تھے نا، میں نے تو پہلی بار انہیں ایسے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ خوش تو ہوگا ہی، اسے اس کی محبت جو مل گئی ہے۔ جس مرد کو جب اس کی پہلی محبت بیوی کے روپ میں مل جاتی ہے تو وہ جی اٹھتا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اور آبرو بھابھی بھی زاویار کی پہلی محبت ہے، اصغر ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ آبرو سے پہلے زاویار بھائی کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی؟ میمونہ نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، زاویار بہت ہی مختلف طبیعت کا مالک ہے۔ اس نے اپنی چاروں اطراف ایک حد مقرر کر رکھی ہے جسے ہر کوئی پار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی داخل ہی نہیں ہو سکی، اور نہ اس نے کبھی کسی کو اجازت دی۔ اسے تو عورت نام سے ہی نفرت تھی، وہ کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ہم نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی آئے گی، لیکن آبرو بھابھی کو دیکھتے ہی اسے محبت ہو گئی، اور ہوئی بھی ایسی کہ اس نے ایک ہی دن میں نکاح بھی کر لیا۔ زاویار بھائی کو عورت ذات سے نفرت کیوں تھی؟ میمونہ نے تجسس سے پوچھا۔
میمونہ کے لیے یہ انکشاف کافی حیران کن تھا۔ وہ سب میں تمہیں کبھی مناسب وقت پر بتاؤں گا۔ اچھا یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ، آج تم بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ اصغر نے موضوع بدلنا چاہا۔ میں بھلا خوش کیوں نہ ہوتی؟ آپ دونوں بھی بیسٹ فرینڈ ہیں، ہم دونوں پکی سہیلیاں اب ہمیشہ ساتھ رہیں گی، ساتھ گھومنے پھرنے جایا کریں گی۔ یہ سوچ کر ہی میرا تو 1 لیٹر خون بڑھ جاتا ہے، میمونہ پرجوش ہو کر بولی۔ ہائے صدقے جاؤں تمہاری اس خوشی پر، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اصغر، میمونہ نے بڑے پیار سے پکارا۔ جی اصغر کی جان، کیا میں آپ کی پہلی محبت ہوں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میمونہ نے بڑی ہی معصومیت سے کہا۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ آپ نے ابھی کہا تھا نا، پہلی محبت بیوی بن جائے تو مرد جی اٹھتا ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میری خوشی دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو۔ نہیں، آپ بتائیں، وہ اترا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ مجھے زیادہ کچھ ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے، ہاں لیکن شاید تم میری 21ویں محبت ہو، اصغر نے شرارت سے کہا۔ کیا؟ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتی، آپ بہت برے ہیں، میمونہ خفگی سے بولی۔ آ میری جان ناراض ہو گئی؟ اچھا سوری نا، تم ہی پہلی اور تم ہی آخری محبت ہو، اصغر اپنے کان پکڑ کر بولا۔ پکا وعدہ؟ ہاں بابا، وعدہ۔ آپ خوش؟ ہاں جی خوش۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا تو آبرو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زاویار صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ چلانے لگا۔ تم سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں گڑائے بولا۔ پوچھو۔ جب میری زندگی میں تم بنا اجازت گھس گئے ہو تو یہ سوال کے لیے تمہارا یوں اجازت لینا بنتا نہیں تھا۔ آبرو کل رات سے ہی زاویار پر وقفے وقفے سے اپنے لفظوں کا وار کر رہی تھی۔ ناشتے میں تو میں نے اسے بریڈ اور انڈے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، پھر یہ نیم جیسے الفاظ اس کے منہ سے کیوں نکل رہے ہیں؟ زاویار اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ اب بولو بھی۔ زاویار کی طویل خاموشی پر آبرو نے کہا۔ تم نے میمونہ بھابی کو ساری حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ میری مرضی، آبرو نے کندھے اچکائے بولی۔ تم چاہتی تو انہیں سب کچھ بتا کر مجھ سے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔ جہاں تک میں تمہیں سمجھ پائی ہوں، اگر میں اسے بتا بھی دیتی، جب بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھے چھوڑتے تو نہیں، بلکہ الٹا میمونہ اور اصغر بھائی کی نظر میں تمہاری 2 کوڑی کی عزت نہیں رہتی۔ ویسے بھی یہ جنگ میری ہے، جسے شروع تم نے کیا تھا، اختتام میں کروں گی۔ آبرو نے صفاقی سے کہا۔ نہ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف تھا، اس کے تیور قاتلانہ تھے۔ تم نے تو نکاح جیسے پاک رشتے کو جنگ کا نام دے دیا، زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں آبرو کی باتوں نے اسے دکھ پہنچایا تھا۔ میں اس نکاح کو سرے سے مانتی ہی نہیں ہوں۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت سے تم میری منکوحہ ہو۔ شرعی بیوی؟ ہاں ہاں ہاں، یہ اچھا مذاق ہے، آبرو ہنستے ہوئے بولی۔ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ زاویار کے چہرے پر تاثر تھا۔ یہ تم اس وقت کہتے ہوئے اچھے لگتے جب یہ نکاح عام حالات میں ہوتا، جس میں میری رضامندی شامل ہوتی۔ میں نے تو مجبوراً اپنے والدین کی خاطر زبردستی اس رشتے کو خود پر مسلط کیا ہے۔ زاویار کے پاس آبرو کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ جب تم نے بارات میں شرکت کر لی ہے تو ولیمے میں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ عدنان آفس میں بیٹھا روزینہ سے مخاطب ہوا۔ میں نہیں جانا چاہتی،
کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بیسٹ نے میری وجہ سے بارات میں اپنی دلہن کی منہ دکھائی نہیں کی؟ وہ جانتا ہے میں اس سے پیار کرتی ہوں، اس لیے اس نے جان بوجھ کر منہ دکھائی والا ڈرامہ رچایا تھا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ آئی تھنک تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے روزینہ۔ میرا نہیں خیال کہ بیسٹ کسی کو اتنا امپورٹنس دیتا ہے کہ اپنی ایک امپلائی کو جلانے کے لیے وہ اپنی بیوی کی منہ دکھائی نہ کرے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو عدنان؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنا دماغ خراب نہ کرو۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ اسے تم میں کبھی کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ یہ تو تم پاگل ہوتی ہو اس کے لیے۔ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عدنان پلیز، میں نہیں جاؤں گی، اٹس فائنل۔ یہ کہہ کر روزینہ اپنے کیبن میں چلی گئی۔ ولی، میں نے تمہیں ولیمے کے ڈریس کے لیے بھیجا تھا، کیا ہوا؟ کہاں ہو تم؟ زاویار لان میں کھڑا ولی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ بھائی، کچھ کام باقی رہتا ہے، اسے میں اپنی آنکھوں کے سامنے کروا رہا ہوں۔ 2-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ڈریس ریڈی ہو جائے تو مجھے پکچر لازمی بھیج دینا۔ جی بھائی۔ اوکے کہہ کر زاویار نے فون بند کر دیا۔ ولی یتیم تھا، بوڑھی ماں اور جوان بہن کا ساتھ تھا۔ غربت اور بے روزگاری سے تنگ آ کر وہ ایک دن خودکشی کر رہا تھا۔ جب زاویار نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اس کو نوکری بھی دی، اس کی بہن کی اچھے گھر میں شادی کروائی، اس کی ماں کا علاج کروایا۔ ولی کے لیے زاویار اس کے بڑے بھائی سے کم نہ تھا، اس لیے وہ اسے پیار سے بھائی کہتا تھا، جس سے زاویار کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ زاویار کمرے میں آیا تو آبرو اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ پھر اس کی نظر بالکنی پر پڑی جہاں آبرو کھڑی تھی۔ آبرو کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ سنو، زاویار نے اسے آواز دی۔ وہ پلٹی تو زاویار اس کے سینے پر رکھا دوپٹہ معائنہ خیزی سے دیکھنے لگا، جو آبرو کو کافی حد تک ناگوار لگا۔ ابھی وہ اپنا دوپٹہ صحیح کر ہی رہی تھی کہ زاویار نے اس کے دوپٹے پر کاکروچ رکھ دیا۔ وہ بے اختیار چیخنے لگی۔ زاویار، اسے ہٹاؤ پلیز، وہ چیختی ہوئی بولی۔ آبرو مسلسل چیختی ہوئی اچھل رہی تھی، جبکہ زاویار یہ دیکھ کر کہکا لگا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، زاویار عالم بخش سے جنگ کرنے چلی تھی، جسے ایک چھوٹے سے کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ زاویار کو اسے پریشان کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ آبرو نے بہت ہمت کر کے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینکا، پھر زاویار کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ زاویار اس کے پیچھے آیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے منہ لگنے کا۔ اگر تم یہ بےہودہ مذاق نہ کرتے تو میں ایسا نہ کرتی، سمجھ آئی ہے تمہیں؟ اس کے تیور پر بل پڑ گئے تھے۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ پہلے تھپڑ مار دیا، اب دھکا دے دیا، تمہیں تو میں وہ سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ زاویار اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کی توجہ آبرو کے خوبصورت نازک وجود پر پڑی، جس پر دوپٹہ موجود نہ تھا۔ اس کا حسن و سحر دیکھ کر زاویار عالم بخش کا دل باغی ہو رہا تھا۔ اس نے یکدم آبرو کو چھوڑا، پھر خود تیز رفتار سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے آبرو سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ آپ کے ایک کامنٹ، ایک لائک سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آگے کی سٹوری میں کیا ہوگا، زاویار اور آبرو کی زندگی میں کون سا نیا موڑ آئے گا، یہ سب جاننے کے لیے میری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔
اللہ حافظ.